हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ लें हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलीशान है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू क़िरातन वल क़िरातु मिस्लु उहुद। फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे, अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिख देता है, और ये एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। सुबहान अल्लाह, एक बार दुरूद पढ़ने वाले को ओहद पहाड़ की मिसल अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। तो जो बंदा मोमिन वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती कसरत से दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसे कितनी बरकत अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, अव्वल ताखिर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे तो बहुत सा इल्म दीन सवाल जवाब की सूरत में सीखने को मिलेगा। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद जमील अत्तारी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं और हज से मुतल्लिक भी हैं, कुर्बानी से मुतल्लिक भी हैं, और आम भी लोगों के जो सवालात होते हैं उन सवालात को भी कोशिश करते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। बढ़ते हैं अपने नाजरीन के कुछ वीडियो सवालात की तरफ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, किसी शख्स के पास थोड़ा सा सोना और थोड़ी सी चांदी हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी? थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो सवाल किया गया कि थोड़ा सा सोना और थोड़ी सी चांदी, तो इनकी मिक़दार मालियत के एतबार से हमें देखनी होगी। मसलन सोना है और चांदी है, और इन दोनों की कीमत अगर हम मार्केट रेट के मुताबिक मालूम करते हैं तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़ायद बनती हो। और ये जो शख्स है जो सोने और चांदी की इतनी मामूली मिक़दार का जो निसाब के बराबर रकम या उससे ज़ायद बनती है मालिक है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्ज़ा भी नहीं है, और ये जो मालियत है इसकी हाजत असलिया से ज़ायद है। और कुर्बानी के जो अयाम हैं 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा, इसमें सुबह सादिक जो 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक इस हाल में हुई कि ये शख्स मुकीम है और मालिक निसाब है, यानी इसके पास जो गोल्ड है या सिल्वर सोना और चांदी है ये थोड़ी थोड़ी मिक़दार में होने के बावजूद उनकी कीमत जो है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या ज़ायद हो, तो इन शराइत के पायदानी की सूरत में उस आकिल बालिग मुसलमान शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और जब कुर्बानी वाजिब हो जाए तो अब उसका एक तरीका यह है कि किसी बड़े जानवर में, यानी जैसे ऊँट है, बैल है, तो इनके अंदर से एक हिस्सा वो कुर्बानी के अंदर शामिल करेगा। और अगर छोटा जानवर मसलन बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, तो ये 1 साल की उम्र का अगर ये होगा तो इसको वो कुर्बान करेगा। इस तरह इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी ये हर एक गौर करें, मर्द भी और ख़वातीन भी, औरतें भी। बादुकात ये निसाब की अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो कई लोग आपस में ये कर लेते हैं कि हम चूँकि ज़कात नहीं दे रहे तो कुर्बानी हम पे कहाँ से, यानी हम ज़कात ही नहीं दे पाते, इस पोजीशन में नहीं है। तो आपने जो निसाब बताया और कुर्बानी के जो चीज़ें जो निसाब शुमार होती हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़कात अगर बिलफ़र्ज़ 50% लोगों पर है तो कुर्बानी तो 70% लोगों पर होगी, यानी कुर्बानी में अमवाल ज़्यादा हैं, क्या कहते हैं? कुर्बानी के अंदर कोई ख़ास किस्म के अमवाल नहीं हैं ज़कात के मुकाबले में। और ये भी शर्त नहीं कि साल हो। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़कात के अंदर मखसूस किस्म के अमवाल होते हैं, फिर उसके अंदर 1 साल गुज़रना ये भी इस्लामी एतबार से शर्त होता है।
تو اب جیسے وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، کرنسی، تو یہ 4 قسم کے اموال اگر کسی کے پاس ہوں گے تو مزید شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن جو قربانی کا معاملہ ہے یا ہم عید الفطر کے موقع پہ صدقہ فطر نکالتے ہیں، اس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر 4 قسم کے اموال میں تخصیص نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ سے زائد، قرض، دین یعنی ادھار جو چڑھ جاتا ہے اس سے فارغ، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ اس کا ایک پلاٹ ہے جو اس نے ان فیوچر ایک پلاننگ کرتے ہوئے خریدا ہے کہ آئندہ چند سالوں بعد مزید رقم آئے گی تو اس کو بنائیں گے، لیکن اس وقت وہ پلاٹ اس کی حاجت و ضرورت سے زائد ہے، ٹھیک، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ پلاٹ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اس پلاٹ پہ چاہے وہ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے کا بھی ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن ضرورت اور حاجت سے زائد ہونے کی وجہ سے یہ مالک ہے اور یہ پلاٹ کی رقم نصاب کی مالیت سے زائد ہے، صحیح، اور قربانی کے دن آ گئے تو اس شخص پر دیگر اور شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ قربانی لازم ہو اب جائے یہ کہے کہ بھائی پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، تو قربانی واجب ہونے کے لیے یا زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس وہ مخصوص قسم کے اموال زکوٰۃ میں دیکھے جاتے ہیں، اور بالعموم جو بھی آپ کی ملکیت میں ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، کسی بھی شکل و صورت میں وہ مال موجود ہو، نصاب کے برابر ہوگا تو قربانی واجب ہو۔ ٹھیک ہے، اور بات چلی ہے تو اگر واقعی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ خواتین ہیں ان کے پاس گولڈ ہے، اچھا وہ نصاب کو ہے یا دیگر چیزوں سے مل کے نصاب کو پہنچ گیا، اور کوئی اور بھی اسی طرح کی، اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں؟ کوئی اور حل ہے؟ بالکل، جب کوئی آدمی حل تلاش کرنا چاہے گا یا حل کے بارے میں پوچھنا چاہے گا تو ضرور اس کو حل پیش بھی کیے جائیں گے، بلکہ اس کی اپنی اگر سمجھدار ہوا تو اس کو خود حل بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب ذہن یہ بنا ہوگا کہ قربانی نہیں کرنی تو پھر بہت سارے بہانے آدمی تراشتا ہے، تو مثلا ایک بہانہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم کماتے تو ہیں ہی نہیں، یعنی خواتین کی طرف سے ہم کہاں سے ہم کماتے تو ہیں ہی نہیں، تو بھائی قربانی یا زکوٰۃ اس کے واجب ہونے کے شرائط میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ شخص کسب معاش بھی کرتا ہو، کماتا بھی ہو، یہ ہے کہ مالی کے نصاب ہو۔ کمانا ضروری نہیں ہے قربانی واجب ہونے کے لیے یا زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے، بلکہ اگر حج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حج کی استطاعت کے اندر بھی کوئی کمانے کی شرط نہیں ہے، تو لہذا حل یہی پیش کیا جائے گا کہ اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد اشیاء پہ آدمی غور کرے کہ جو فی الوقت اس کی حاجت سے زائد ہیں اور ان کو یہ فروخت کر سکتا ہے، اور فروخت کرنے کے بعد الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ایک حصے کی رقم آپ کے پاس اگر آ جاتی ہے، آپ کی حاجت و ضرورت سے زائد اشیاء کو آپ فروخت کر دیتے ہیں اور اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے کہ ایک حصے کی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ اپنا قربانی کا واجب ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی لائف میں قرض نام کی بھی ایک چیز ہماری لائف میں آتی ہے جس میں ہم یا تو کسی کو دے رہے ہوتے ہیں یا کبھی لے رہے ہوتے ہیں، اور وقت آنے پہ اس کو ادا بھی کرنا چاہیے جو شرعی احکامات ہیں، تو جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی حاجات ضروریات میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے مواقع پہ قرض کا سہارا بھی لے لیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ذمے ایک بہت ضروری کام سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو قرض بھی مل جاتا ہے، قرض کی ادائیگی بھی ہم کر دیتے ہیں اور ہمارے وہ ایونٹس بھی گزر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے قربانی کا ایک موقع ایک بہترین ایونٹ ہے، حق اللہ کی ادائیگی کے لیے ایک موقع آ رہا ہے قربانی، تو اب ایسے موقع پر اگر کسی کے پاس روپے پیسوں کی صورت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حاجت سے زائد کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کو فی الوقت بیچا جا سکے، ضرورت سے زائد تو ہوتے ہیں پلاٹ لیکن ان کو بیچنا بعض اوقات اگر برائے فروخت کا لیبل بھی لگا دیا جائے، بورڈ بھی لگا دیا جائے، تب بھی آج کل کے جو حالات ہیں مشکل ہو جائے تو تھوڑا سا زمینوں کی خرید و فروخت کافی حد تک ہاتھ لوگوں نے تنگ کر لیا ہے، تو اس وقت فروخت نہیں ہو رہے، تو قرض حاصل کیا جائے، اور قرض حاصل کرنے کے بعد یا تو ایک بکرا بکری
وہ خرید کر 1 سال کی عمر کی وہ قربان کر دیں، یا پھر کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنا واجب ادا کریں۔ اب جب یہ بڑے جانور میں ایک حصہ، یہ اس لیے ہم مشورہ بطور خاص بھی دیتے ہیں کہ کئی لوگ پھر یہی تصور بنایا ہوا کہ اپنا جانور لائیں گے، بڑا جانور لائیں گے، یا نارمل بھی کوئی منڈی لینے جائے تو 2 لاکھ سے کم تو شاید ہی ملے، تو اب وہ سمجھتے 2 لاکھ کی قربانی کرنی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اگر گھر کے زیادہ افراد پر ہیں تو آپ ساتھ ہی سے لے کر کریں، اور یا بڑا جانور خود ہی لے کر آ جائیں، لیکن نہیں ہے تو کم از کم جس پر واجب ہے وہ اپنا ایک ایک حصہ ادا کرے اور اپنا واجب وہ ادا کر لے۔ مزید سوال؟ میں نے پوچھنا ہے کہ میں اپنے بھتیجوں کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں ہر مہینے، مطلب جو میرے وس سے ہوتا ہے، حساب میں نہیں کرتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی، حساب نہیں کرتے، ہر مہینے بھتیجے کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ بھتیجا اگر سید نہ ہو، ہاشمی گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو، اور شرعی اصطلاح میں جو مستحق زکوٰۃ کہلاتے ہیں، وہ شرائط کے مطابق وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، لیکن اب یہ جو سائل محترم کے سوال سے ایسا لگا کہ یہ ہر مہینے ایک مخصوص اماؤنٹ وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں دے دیتا ہوں اور حساب بھی نہیں کرتا۔ شاید 2 طرح کی چیزیں، یعنی اپنی زکوٰۃ کی حساب نہ کرنا، یہ کہ اتنا میرا جاتا رہتا ہے زکوٰۃ کے طور پہ، اور دوسرا پہلو آپ بتائیں۔ ہاں، تو ایک تو یہ کہ یہ اماؤنٹ دیے جا رہے ہیں نا زکوٰۃ میں، اب حساب نہیں کرتے۔ ایک یہ ہے کہ جو مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کا میں پورا حساب نہیں کرتا کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ صحیح، تو اگر ایسا ہے تو دیکھیں یہ پھر ایک خامی ہو رہی ہے، ایک غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ زیادہ بنتی ہو اور آپ حساب نہ لگانے کی وجہ سے کم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، تو لہذا جب بھی اسلامی اعتبار سے سال پورا ہو تو آپ پورا اس کا حساب کتاب لگائیں گے اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کریں گے۔ تو ایک چیز تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اب آپ ہر مہینے زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، تو اب یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد اب آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ، کبھی 10,000، کبھی 5,000، کبھی 2,000، اس طرح اماؤنٹ تو دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس طرح سے تاخیر ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ ممکن ہے کہ اگر آپ سال پورا ہونے سے پہلے ہی آپ زکوٰۃ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکال رہے ہیں، اور نکالنے کی صورت میں ابھی چونکہ آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس انداز میں اگر آپ 2,000 دیں، کبھی 4,000 دیں، کبھی کوئی حساب کتاب لگائے بغیر دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کی اموال پر سال پورا ہوگا اس وقت پھر آپ نے جتنا مال زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے اس کو آپ شمار کریں گے، اور جو آپ کے مال کی مقدار کے مطابق زکوٰۃ بنتی ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال اب تک کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اگر وہ آپ پر واجب الادا زکوٰۃ کی مقدار میں پوری بنتی ہے تو گویا آپ نے واجب ادا کر دیا، اور اگر کچھ رقم کم آپ نے پے کی تھی دوران سال، وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے 50,000، آپ نے نکالے تھے 40,000، تو اب آپ 10,000 روپے مزید نکالیں گے۔ ٹھیک، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ نے 60,000 روپے زکوٰۃ نکال دیے، ہر مہینے 5-5 ہزار روپے دیتے ہوئے 60,000 روپے زکوٰۃ نکال دی، اور آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے 40,000 یا 50,000، تو جو اضافی رقم ہے اس کو آپ اگلے سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہر مہینے دے رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر مہینے دیکھنا ہوگا کہ وہ صاحب نصاب یا وہ خود شرعی فقیر ہی ہیں، مستحق زکوٰۃ ہی ہیں۔ اس طور پر بعض اوقات تو ایک کے حالات پتہ ہوتے ہیں کہ یہ اسی پوزیشن میں ہی ہیں، اب ان کو دے رہے ہیں، صحیح۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے برسہ برس سے ایک ذہن بنایا ہوا کہ مجھے زکوٰۃ فلاں دینی، یا فلاں شخص کو دینی، یا فلاں عورت کو دینی، یا بیوہ کو دینی، یا کسی کو دینی، تو اب وہ چونکہ اتنے سالوں سے دے رہے ہیں تو وہ یہ ایک روٹین ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حکم شرعی؟ دیکھیں قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے پھر اور مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس میں یہ کہ صدقات یعنی یہ جو زکوٰۃ ہیں وہ تو فقراء ہی کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں۔ تو اب جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اس وقت ہمیں اس بات کا یقین آنا ضروری ہے یا ظن غالب ہونا ضروری ہے کہ ہم جس شخص کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ دوران سال نشیب و فراز آتے ہیں، آدمی کے پاس کچھ مال جا رہا ہوتا ہے،
کچھ مال آ رہا ہوتا ہے تو اب بھتیجے کو، جیسے ہمارے سائل محترم بھتیجے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اس طرح جو آپ کا ایک جنرل سوال کے بعض لوگ جو ہے وہ مختلف افراد فکس ہوتے ہیں، انہیں کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. اور پھر سال سال سے ایک طرح کی روٹین ہوتی تو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ہر سال آپ کے زکوٰۃ نکالنے کے موقع پر ہر سال وہ مستحق زکوٰۃ ہی رہتا ہے، یا جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اب اس کے پاس مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے آ گئے اور وہ اس کی حاجت ضرورت سب چیزوں سے فارغ ہے، زائد ہے، جس کا وہ مالک ہے. تو اب 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اگر اس وقت کے اگر ہم مالیت کو، نصاب کی مالیت کو سامنے رکھیں تو 2 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی حاجت سے زائد ہونے کی صورت میں، قرض وغیرہ سے فارغ ہونے کی صورت میں اس آدمی کو تو وہ خود مالک نصاب بن جائے گا اور اس کا سال زکوٰۃ کا شروع ہو جائے گا. اب آئندہ سال اس کو غور کرنا ہوگا کہ وہ مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی نکالے گا. تو جو مالک نصاب ہے اور اس کا وہ نصاب حاجت ضرورت سے زائد ہے تو ایسا آدمی تو مستحقین زکوٰۃ کی لسٹ سے ہی نکل گیا. اب ایسے کو دینا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو لہذا زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس بات کا ظن غالب یا یقین حاصل کر لینا ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو اس بارے میں تھوڑا معلومات لی جا سکتی ہے. بندہ باتوں کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ججمنٹ کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، حال احوال پوچھ لیتا ہے، تو اس سے اگر اطمینان ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھ کے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، عصر کے بعد سونے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، یہ درست ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی ہاں، یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند ابو یعلا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. اپنے آپ کو ہی ملامت. اپنے آپ کو، یعنی یہ اس کا گویا اس کا اپنا ہی قصور تھا کہ وہ عصر کے بعد سوتا رہا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی. تو اب وہ کسی اور چیز کو ملامت نہ کرے کہ اس کی وجہ سے ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا، یا کیوں ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اب آدمی پھر اپنے آپ کو ہی کوسے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. تو اب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عصر کی نماز کے بعد سونے سے گویا منع فرما رہے ہیں. ٹھیک. یہ ممانعت کا جو درجہ ہے وہ تحریم والے درجے میں نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی سویا تو اس نے کوئی گناہ کا کام کیا. ٹھیک. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھکا ہوا ہے بہت زیادہ اور اس کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، اگر اس وقت آرام نہیں کیا تو آگے اس کے لیے مشقت ہوگی. تو اب اگر وہ عصر کے بعد کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، اس میں آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر آدمی اس طرح کر لے تو اس کا معاملہ الگ ہے. ایک آدمی عصر کے بعد سونے ہی کا معمول بنا لے وہ نہ کریں. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تعداد ہوتی ہے، آفس سے آتے ہیں 4 بجے، کوئی 5 بجے، یہ آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اسی میں ہی وہ آرام کر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اس میں تو بے شمار حکمتیں ہوں گی، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. مگر ہم نارمل بھی دیکھیں تو اگر عصر پڑھ کے ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے بہت زیادہ، اب اس کی اگلی نمازیں وہ قضا ہونے کا اندیشہ موجود ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی تھکا ہوا شخص ہے، یا تو ایک اپنے اوپر پورا ایک اسے اعتماد صحیح کہ وہ اس نے اٹھنا ہے، اور واقعی جب نماز کا ٹائم ہے تو اس کو ایسا انتظام کرنا، کوئی گھر کے اندر کسی کو بول کر کہ بھئی اس کو وہ مغرب کے لیے اٹھا دیں، مغرب نماز اس کو پڑھنی. یہ اگر ہم نہ کریں گے یا اس طرح نہیں کریں گے تو پھر تو آگے اس کی مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئے، اور وہ عشاء چلیں ٹھیک ہے ٹائم میں وسعت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا. عصر کا ٹائم بھی ایک طرح سے شارٹ ہوتا ہے، ہاں، اور آگے مغرب اور عشاء کا درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ بھی بسا اوقات پتہ نہیں چلتا درمیان. تو نمازوں کے تحفظ کے لیے بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. ویسے راتوں میں بھی ہمارے یہاں کراچی کی بات کریں، بڑے شہروں میں بات کریں، بعض اوقات اتنی لمبی دیر تک راتوں کو جاگنا. اچھا کتنا کچھ کریں گے، کتنی باتیں کریں گے، کتنے دوست ہوں گے، جو کچھ بھی اگر کوئی حد بھی ہوگا ٹھیک ہے 2، 2:30، 3 بج جائیں گے. اب اس کے بعد جو آخری 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں کہ اب نماز کے لیے تو 2 گھنٹے کا بھی ٹائم پڑا ہوا ہے،
اب جا کر بڑے تھک ہار گئے ہیں، جمیل صاحب اب لیٹ جائیں گے، اب کہیں سونے لگے، تو یہ کیسے فجر میں اٹھے گا؟ تو اتنی دیر تک اپنے آپ کو ویسے ہی جگائے رکھنا اور پھر آخری وقتوں میں آ کر وہ سونے کی طرف آیا نہ، تاکہ نماز بھی خدا نخواستہ قضا کر بیٹھے، تو بلکہ آپ سونے کو اسے اجازت ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام کر لے، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے، یا وہ صورت کہ اسے لازمی ہی کوئی اٹھا دے گا، وہ خود اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ الارم سے یہ وہ، کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 3 4 الارم کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، ان کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ بھئی الارم بج رہا ہو یا کچھ اور ہو تو وہ ان کے لیے ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہاں ٹس سے مس نہیں ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ کوئی بج رہا ہے یا الارم یہ کیا. تو اب ایسے لوگوں کو تو پھر یہی کہ کوئی اور جاگ رہا ہو جس کے ذمے لگا کہ خود وہ سوئے تو سوئے، ورنہ یوں نہیں آرام پھر کرنا چاہیے. اب اتنا جاگ لیا تو اب کچھ دیر اور جاگو اور فجر کی نماز کو بھی اپنے وقت کے اندر ادا کریں. یعنی ان چیزوں کا ہمیں سونے جاگنے اٹھنے میں بعض کا صرف اپنی سہولت کو آدمی دیکھتا ہے، نمازوں والے معاملات کے اندر کوتاہی برتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ آفس سے تھک کر آئیں یا چاہے آپ کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں. جی مزید سوال. میرا نام عبدالرشید لودھی ہے اور میرا تعلق کراچی 11 جی کے مارکیٹ سے ہے، اور میرا سوال مفتیان کرام سے یہ ہے کہ جو طواف کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اگر غلطی سے 8 چکر لگ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی طواف کر رہا تھا، غلطی سے 8 لگ گئے، غلطی سے وہ بھول گیا ہوگا کہ یا اس کو گنتی یاد نہیں رہی. عام طور پہ ہمارے جو اردو زبان ہے یا جو لینگویج ہے اس کے اندر غلطی کو لوگ بھول ہی کے معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ غلطی اور بھول ان کے اندر ایک فرق بھی شرعی اعتبار سے موجود ہے، لیکن لوگ غلطی کا اطلاق بھول چوک پر کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی طواف کعبہ کر رہا ہے اور وہ ایک پھیرا، دوسرا، تیسرا، تو 7 پھیرے جب ہوتے ہیں تو اس 7 پھیروں پر مشتمل جو عبادت ہے اس کو طواف کہا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے 8واں پھیرا بھی کر لیا یا 8واں پھیرا کر رہا ہے، اب اس دوران اس کو یاد آ جائے کہ یہ تو 8واں پھیرا میں کر رہا ہوں یا 8واں بھی کر لیا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ وہ 8 پھیروں کو جو کر چکا وہیں پہ طواف کو موقوف کر دے، یا 8واں پھیرا شروع کر دیا تھا تو بس وہیں پہ رک جائے، اور اب جو آگے کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ اب طواف کرنے کے بعد اگر یہ عمرہ کر رہا تھا تو صحیح کرنی ہوتی ہے، تو آگے اس طرف مراحل کی طرف چلے جائے، اور نفلی طواف کر رہا تھا تو بس یہیں پہ موقوف ہو جائے. ٹھیک، یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہ اب وہ 8واں ہو گیا اور پھر اب دوبارہ سے یہ بھولے سے اگر ایسا ہو گیا تو اس نے الگ سے کوئی طواف نہیں کیا، شروع نہیں کیا. تو اب اگر کوئی جان بوجھ کے 8واں بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ 8واں پھیرا، یعنی کہ اب یہ اگلے طواف کا پہلا پھیرا ہوا، شروع کر دیا گویا کس نے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسرا طواف شروع ہو گیا، اب اسے یہ 7 پھیرے پھر پورے کرنے ہیں، یعنی یہ گویا کہ اس نے 2 طواف کیے، کہ ایک طواف 7 پھیروں پر مشتمل ہوتا ہے، 8واں جان بوجھ کر شروع کیا تو یہ ایک نیا طواف شروع ہو گیا. اب یہ اس نے عبادت شروع کر دی، جب عبادت شروع کر دی تو اب اسے حکم یہ ہے کہ اس کو مکمل کرے گا. تو اب یہ مزید اس پھیروں کو 7 کی کاؤنٹنگ پوری کرے اور اس کے بعد میں پھر یہ اسلام وغیرہ کر کے یہ فارغ ہوگا. اب جب 2 طواف ہو گئے تو 2 مرتبہ صلاۃ الطواف پڑھنی پڑیں گی، نماز طواف. اب اس کو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا طواف اگر زیادہ کرنے ہوں تو کیا ایک ساتھ بھی طواف زیادہ ہو سکتے ہیں یا ہر طواف کے بعد نماز پہلے پڑھیں؟ نماز طواف سنت یہ ہے کہ جب طواف مکمل ہو گیا تو اگلے طواف کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز طواف پڑھ لی جائے، یہ سنت ہے. اگر کسی نے اس طرح کیا کہ پہلے اس کا ذہن ہے کہ میں 4 طواف کروں گا، 4 طواف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں 7 پھیرے کر کے یوں ٹوٹل 28 پھیرے کروں گا، 4 طواف کروں گا، پھر اس کے بعد آرام سے مقام ابراہیم کے پاس آؤں گا اور 8 رکعتیں 2 کر کے 4 مرتبہ یعنی 8 رکعتیں پڑھ لوں گا نماز طواف، تو یہ عمل مکروہ ہے، مکروہ خلاف یعنی ایک سنت. جمع کرنا طواف کو. تو طواف نماز، صحیح. پھر دوسرا طواف کرنا ہے، دوبارہ طواف کریں، پھر نماز پڑھنا ہے. تو اس انداز سے کریں. یہ شاید اس لیے بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے وہ نماز کے لیے ظاہر ہے اب مقام ابراہیم پہ تو اس دور میں اور اس رش میں یا حج کے سیزن میں یا اب تو تقریباً ہر وقت سیزن ہی ہوتا ہے، ان دنوں میں تو خیر بآسانی پڑھ سکیں گے. آپ تو شوال میں گئے ہیں، تو یہ شوال میں بھی کوئی اسی طرح کا رش ہے یا کیا ہے؟
شوال المکرم میں بھی رش کی کیفیت تو ایسی تھی کہ یعنی جو مقام ابراہیم کے پاس سے دوران طواف گزرنا کبھی کبھار ہوا. یعنی مقام ابراہیم بھی مطاف کے تقریباً درمیان میں تقریباً آ جاتا ہے، یعنی آپ دور دور یعنی دور دور یعنی مقام ابراہیم تو بعض اوقات آ ہی نہیں رہا تھا اچھا دوران طواف. تو اب جو نوافل پڑھنے والے لوگ تھے وہ مقام ابراہیم سے پیچھے، مقام ابراہیم کی محاذات میں پیچھے کی جانب، تو وہاں پہ وہ ڈوری سی لگا دی جاتی ہے، تو اس احاطے کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ سامنے مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ شریف کے جلوے ہوں. اس انداز میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہتر مقام ابراہیم کے قریب ہے، لیکن جو رش کا مرحلہ ہو جس کے اندر اب آپ نماز شروع کر دیں گے، ادھر سے طواف کرنے والا آپ سے آ کے ٹکرائے گا، تو اب یہ لوگوں کو اذیت دینے والی بات ہوگی. اور ایسے موقع پہ خود نماز پڑھنے والے کا بھی ذوق ختم ہو چکا ہوتا ہے. ختم ہوتا ہے. اور پھر خطرات کتنے ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ یہ سجدہ کر رہا ہے، اب اس کے اوپر کوئی گر جائے یا کوئی ویسے ہی آپ کو نیچے تو کوئی نظر نہیں آتا طواف کے دوران، اتنا جب رش ہوتا ہے تو آدمی چل ہی رہا تو ہوتا ہے. سجدے میں گیا ہوا تحیات میں بیٹھا ہوا آدمی تو نظر نہیں آیا. اچھا اب پاؤں سے ٹکرایا، کوئی گر گیا اور اسی پہ کوئی گر گیا، اچھا ایک دو گرے تو اس کا مطلب پھر کافی گرنے کے خطرے ہیں. پیچھے سے بھی جو ان کے آ رہے ہیں تو پورا ریلا بھی بعض اوقات وہ ان بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتے. تو اس حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے. بچہ کہیں بھی پڑھ لے، مسجد حرام شریف، مسجد حرام میں کہیں، یعنی پہلے تو وہ مقام ابراہیم کے قرب میں پڑھے، یہ افضل مقام ہے نماز طواف کا. اس کے بعد مسجد حرام میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہوٹل، اپنی رہائش گاہ میں بھی آ کر نماز طواف پڑھی جا سکتی ہے. بلکہ اگر کوئی اپنے وطن میں بھی اگر آ گیا اور اس موقع پر اس نے نماز طواف ادا نہیں کی تھی تو وہ اپنے وطن میں آ کر، اپنے شہر میں آ کر بھی نماز طواف پڑھ سکتا ہے. شہر میں بھی آگے بڑھ، زیادہ بہتر وہیں 1,00,000 نوافل کا ثواب مل جائے گا. مگر حرم شریف کے اندر یعنی وہ تو یہ کہ جتنا مواقع آپ کو مل رہے ہیں تو اس کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ بات کا بھولنے کا بھی اندیشہ رہ جاتا ہے کہ ابھی پڑھ لیتے ہیں پھر اسے یاد ہوٹل پہ آگے بھی یاد نہ رہا، یہاں تک کہ پھر وہ واپسی ہوئی آ گئی. تو یہ پڑھنے ہیں، یہ واجب ہیں، کہلاتے نماز طواف یہ نفل کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہ حکم اس کا واجب کا ہے. ٹھیک، یعنی یہ پڑھنا واجب ہے. نہ پڑھنا اور اسی حالت میں مر جانا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واجب کا ترک واجب کیا ہے. تو یہ ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا. جی مزید سوال. میرا یہ سوال ہے دارالفتہ میں کہ ممانی کی بیٹی ہے بڑی، اس کا ایک دودھ پیا ہوا ہے، تو کیا وہ دوسری بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ سوال جو سمجھ میں آیا وہ اس انداز سے کہ ممانی کی کسی بیٹی نے، ان سائل جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کا دودھ پی لیا. ٹھیک. تو اب ممانی کی جو دوسری بیٹی ہیں، اس بیٹی کی بہن، اب وہ چھوٹی ہوں گی یا بڑی ہوں گی، تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے. تو نارمل تو یہ ہے کہ کزنس میں آپس میں نکاح تو جائز ہیں، یعنی ماموں ذات، چچا ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، ان میں نکاح جائز. اب سوال یہ ہے کہ جس بچی نے دودھ پیا ہے ممانی کی، ان کی والدہ کا، تو جس بچی نے دودھ پیا 2.5 سال کی عمر کے اندر 2 سال تک پلانا جائز، اور 2.5 سال تک اگر کسی بچے یا بچی نے دودھ پی لیا تو رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. اب اگر اس بچی نے، جو ممانی کی بیٹی نے، اگر ان کی والدہ کا دودھ پی لیا تو اب وہ جو بیٹی ہے وہ ان کی والدہ کے لیے رضاعی بیٹی بن گئی، دودھ کے رشتے کے حساب سے بیٹی بن گئی. اب وہ جو بیٹی ہے جس نے دودھ پیا ہے، تو اب یہ جو بیٹی ہے یہ گویا اپنی پھپھو، رشتے میں وہ پھپھو لگیں گے جن کا دودھ پیا ہے، تو پھپھو کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ان سب کے لیے رضاعی بہن بن گئی. صحیح. اور رضاعی بہن حرمت نکاح کے حوالے سے سگی بہن کے درجے میں ہوتی ہے. تو جس طرح سگی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، ایسے رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں. البتہ ممانی کی اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی پھپھی کا دودھ نہیں پیا، تو اب یہ جو پھپھی ذات ہیں یہ اپنے ماموں کی اس بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جس نے ان کی والدہ کا دودھ نہیں پیا تھا. اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ حرمت نکاح کا اگر نہیں بنتا، رضاعت کا بھی نہیں بن رہا اور کوئی وجہ بھی نہیں بن رہی، تو نکاح کرنا جائز ہے کہ کزنس کے اندر نکاح
जायज़ होता है। अच्छा, यानी ये कि जिस लड़की ने भी किसी खातून का दूध पिया, जी, अपनी वालदा के अलावा किसी का भी वो पी रही हैं और वो है मुद्दत रज़ात है, तो उस औरत की तमाम औलादें इस पर हराम हो जाएंगी। उस औरत की तमाम औलादें भी रज़ाई बहन भाई बन गए। ठीक है। और ये एक लड़की यानी जिसने भी या लड़का दूध पी रहा, तो ये एक खास यही उसका भाई बनेगा। यही खास बच्चा या बच्ची जिसने किसी औरत का दूध पिया है, तो यही दूध पीने वाला बच्चा या दूध पीने वाली बच्ची दूध पिलाने वाली की रज़ाई बेटी बनी। इसी के साथ इस दूध पिलाने वाली दूध पिलाने वाली औरत के बेटों का निकाह जायज़ नहीं होगा। अगर वो बच्चा था जिसने दूध पिया है, तो इस दूध पिलाने वाली औरत की बेटियां उसकी बहन बन गईं, इन बेटियों का निकाह जायज़ नहीं होगा। लेकिन दूध पीने वाले बच्चे या बच्ची, उसके जो अपने बहन भाई हैं, अपने दूसरे जो बहन भाई अपने जो बहन भाई सगे हैं उसके, उन सगे बहन भाइयों का इस रज़ाई वालदा के बच्चों से कोई ना नस्बी ताल्लुक़ था, ना दूध का रिश्ता कायम हुआ, तो इनके निकाह आपस में ऐसे ही जायज़ हैं जिस तरह पहले जायज़ थे। यानी अगर ये रज़ात वाला रिश्ता ना भी होता, मामू की बेटी ने दूध ना पिया होता, तो जिस तरह मामू की बेटियों से निकाह जायज़ होता है, फूफी के बेटियों से निकाह जायज़ होता है, तो इसी तरह निकाह जायज़ होता। तो एक बच्ची के दूध पीने की वजह से उसकी सारी बहनों पर या उसके भाइयों पर कोई रज़ात का हुक्म साबित नहीं होता। जिसने पिया है वही बच्चा या बच्ची रज़ाई बेटा या बेटी बनती। अच्छा, ये इस तरह वाला मसला है। लेकिन उस तरह वाली के तमाम औलादें वहाँ तो चूंकि जो दूध पिया है, यानी इसमें भी गलतफहमी ये होती है ना, जैसे आपने कहा जिसने पिया, जैसे तो ये भी लोगों में गलतफहमी हो जाती है कि इस बच्ची ने इधर की इस औलाद के साथ मिलके दूध पिया है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले नहीं हैं, तो ये तो तमाम इसकी जितनी औलादें हैं वो सब बहन भाई हो गए। बिल्कुल, इस औरत की जितनी भी औलादें हैं वो बहन भाई है, वो सारे इस दूध पीने वाले बच्चे या बच्ची के लिए बहन भाई बन गए। अब चाहे इस औरत के पहले शोहर से भी अगर कोई बेटा बेटी है, वो भी रज़ाई बहन भाई बन गए, भाई बहन बन जाएंगे। मसला अहम है और इसको पूछ लेना यही ज़रूरी और अहमियत वाला काम है। मज़ीद सवाल। मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मुफ्ती साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या टांगू से माजूर अफराद को जमात वाजिब है? उसमें मेरी थोड़ी रहनुमाई फरमाए। टांगों से माजूर है क्या कहते हैं? जो अपाहज है, लंगड़ा है, इसके ऊपर मस्जिद की जमात वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ौक़ शौक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद को देखा गया है कि वो माजूर होते हैं चलने से, लेकिन हिम्मत करके मस्जिद में आते हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अगरचे वाजिब नहीं है, लेकिन इनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का शौक़, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का शौक़ होता है। तो किसी का सहारा और कोई लेकर भी आ जाते हैं, तो कोई लेकर भी, अगर इन्हें लाने वाला भी मौजूद हो कि आप फ़िक्र न करें, मैं आपको अपनी बाइक पे रोज़ाना हर नमाज में आपको लाना ले जाना करूँगा, तब भी वाजिब नहीं है इनके ऊपर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन वही मैं अर्ज़ करूँगा कि ये ऐसे माजूर अफराद भी जमात का एहतिमाम कर रहे होते हैं, तो ये तंदुरुस्त और सेहतमंद अफराद के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिनके ऊपर जमात वाजिब है, फिर भी वो तर्क जमात के साथ अकेले नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, या तो घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में ही आके पढ़ते हैं, जमात गुजर जाने के बाद आते हैं, तो कस्तन तर्क जमात नाजायज़ है, गुनाह का काम है। जी, मज़ीद सवाल। मेरा नाम मोहम्मद अदनान अत्तारी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, क्या सोते हुए हाजी के चेहरे पर या सर पर कपड़ा ढक जाए तो क्या इस सूरत में कफ़ारा अदा करना होगा? जी, हाजी साहब तो सो रहे हैं, आप किसी ने कपड़ा चेहरे पे ला के। हज के अंदर जो जुर्माने हैं, जुर्म हैं, जिनायात जिनको कहा जाता है अरबी ज़बान में, तो ये जो जिनायात हैं, जुर्म हैं, इनके अंदर कसद ही का ताल्लुक़ नहीं है कि ये जो इनके ऊपर कफ़ारे लाजिम होते हैं, तो वो कसदन ऐसा काम करेगा तो कफ़ारे होंगे, और अगर बिला कसद ऐसा हो गया तो कफ़ारे नहीं हैं। कफ़ारा लाजिम होने का हुक्म दोनों सूरतों में बराबर है। अच्छा, गुनाह और गुनाहगार होने और ना होने का फ़र्क है कि जानबूझ के अगर कोई अपने सर पे टोपी पहन ले, मुहरिम एहराम की हालत में मर्द, तो उसके लिए नाजायज़ है। एहराम की हालत में मर्द हो या औरत, वो अगर अपने चेहरे को किसी रुमाल से छुपा ले, किसी कपड़े से छुपा ले, तो ये दोनों के लिए नाजायज़ है। औरत के लिए चेहरे पर कपड़ा ना लगे,
یہ ضروری ہے. آدمی کے لیے چہرے کے ساتھ ساتھ سر بھی اس بات میں شامل ہے کہ سر کو بھی نہ چھپایا جائے کسی کپڑے سے. اب اگر کوئی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے اس نے لحاف منہ پہ یوں ڈال دیا کہ چہرے پہ مس ہو رہا ہے، یا چادر ہے وہ چادر کو اس طرح لے لی کہ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، یا سر بھی اندر کر لیا ہے اور سر بھی چھپ گیا، کپڑا اس پہ مس ہو رہا ہے، تو ایسے عمل میں اگر پورا سر چھپ جائے یا پورا چہرہ چھپ جائے یا 1/4 یا اس سے زائد سر یا چہرہ کسی کپڑے سے چھپ جائے، اس صورت میں ایک صدقہ یہ لازم ہوگا. اگر پورا سر یا 1/4 حصہ سر کا یا چہرے کا وہ اگر 12 گھنٹے تک اگر وہ چھپا رہے، صحیح ہے، یعنی سر پہ اس نے کپڑا ایسا لپیٹ لیا ہے اور 12 گھنٹے تک اس کو اتار ہی نہیں رہا، تو اس صورت میں پھر دم لازم ہو جائے گا. دم لازم. اور اگر 12 گھنٹے یعنی سے پورا چہرہ ہے اس میں یا 1/4؟ ہاں 12 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں اگر 1/4 سر یا 1/4 چہرہ اگر کسی کپڑے سے چھپا رہے اور کپڑا اس میں مس ہوا ہے تو اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا اگر 12 گھنٹے اسی حالت میں گزرے. عمومی طور پہ اتنا طویل وقت ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک کپڑا کسی محرم کا آیا، وہ اپنی چادر صحیح کر رہا تھا اور یہ محرم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا پورے سر پہ وہ چادر ہوتے ہوئے گزر جاتی ہے، یا وہ سو رہا ہے اور پورا سر اس کا ڈھک گیا، یا اس کا اپنا ہی جو چادر تھی اس سے اس نے احرام کی چادر سے ہی اس نے اپنے ویسے ہی حلق ہوئے ہوتے ہیں اور بعض چپک جاتی ہے، اس کو تو اتارتے بھی. تو اب اگر کوئی سو رہا ہے اور اس طرح اس کا چہرہ چھپ گیا، اب وہ پتہ چلا 1-2 منٹ بعد یا آدھے پونے گھنٹے بعد پھر اس نے چہرہ کھول لیا، تو اس طرح کبھی چہرہ چھپ رہا ہے تو کبھی، تو اب جب چہرہ چھپے گا اور 12 گھنٹے سے کم تو پھر صدقہ لازم ہوگا. ٹھیک. اب جتنی دفعہ ایسا ہوگا تو اتنے صدقے لازم ہوتے رہیں گے. صحیح. اور اگر ہلکا سا کپڑا ٹچ ہوتے ہوئے چلا گیا، ٹھیک ہے، یا سر سے ہلکی سی قطرن سر پہ لگی اور یوں مس ہوتے ہوئے چلے گئی، تو سر کے 1/4 یا چہرے کے 1/4 سے کم حصے پر اگر کوئی کپڑا لگا اور ہٹا لیا تو اس صورت میں کوئی کفارہ، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے. یعنی حجاج کرام کو خود اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کے بھی چہروں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی چادروں سے ان کو نہ چھپاتے رہیں. اچھا، چادر سیٹ کرنے کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن ان کو بطور خاص اس میں چاہیے کہ اہتمام کریں تاکہ دوسرے کسی کے چہرے پہ لگ رہا ہے، کسی کے سر پر اس طرح لگ رہا ہے کہ جس کو سر چھپانا منع ہے، جیسے مردوں کے لیے. عورتوں کو سر نہیں بلکہ سر تو عورتیں چھپائیں گی، سر کے بال بھی چھپائیں گی. عورتوں کو جو ظاہر کرنا ہے وہ چہرے کی ٹکلی ہے، یعنی یہ ان کی اس کو ظاہر کرنا ہے. سر جو ہے جہاں تک عموماً بال وغیرہ جمتے ہیں وہ لے کر، اور اسی طرح پورا یہ چہرہ اور پھر یہ ٹھوڑی کے نیچے یہ ساری یہ چیزیں انہیں بھی چھپانی ہے. یہ جو ان کا ویسے پردے کیا ہے تو یہ ان کو چھپانا ہے، اور وہ بھی اپنی اسکارف وغیرہ یا کوئی اسی طرح کے اس کے ساتھ یہ اہتمام کریں. یہ دوپٹے کے ذریعے ہو سکے، اسکارف کے ذریعے ہو سکے، تو اس انداز سے لیں کہ وہ جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں تو یہ جو چہرہ ہے اس چہرے پہ کپڑا مس نہ ہو. ٹھیک ہے. نہ اسکارف کا، یا بعض اوقات حجاب لگا لیتی ہیں تو اس طرح یہ حجاب لگا کر اگر احرام کی نیت کر لی تو کپڑے کو چہرے سے مس نہیں کریں گی. ٹھیک. تو خواتین کے لیے جو حکم ہے کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں لگائیں گی، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خواتین چہرے کو بالکل اوپنلی کھلا رکھیں گی. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کپڑا چہرے پہ مس نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ چہرہ بالکل کھلا ہوا رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ الگ چیز ہے. تو اجنبی مردوں کے سامنے خواتین کو حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں بھی اپنے چہرے کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. اب اس کے لیے کسی جیسے ہاتھ کے پنکھے ہوتے ہیں تو اجنبی مردوں کا جہاں آمنا سامنا ہو تو خواتین کو چاہیے کہ کسی پنکھے سے، کسی گتے سے آڑ کر لیں. یعنی یہ ایک احتیاطی پہلو ہے کہ آپ پنکھے سے یا کوئی ایسی چیز، اگر کوئی گتا، پنکھا یا کوئی ایسی جب کتاب ہے تو آپ کتاب بھی جیسے کوئی چیز ہے تو اس کو چہرے پہ نہیں لگائیں گے، لیکن چہرے سے دور رکھ کر، یعنی یوں بھی چہرہ غیر مردوں سے چھپایا جائے اگر کوئی احتیاط کرتے ہیں. لیکن اگر یہ گتا نہ لیا، پنکھا نہ لیا تو پھر کوئی گناہگار بھی
اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ظاہر ہے شریعت کے حکم پر وہ عمل کر رہی ہے کہ اس کو چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور مردوں کو بھی یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ تو عام حکم ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ عورتیں اگر اپنے ملک میں بھی ادھر ادھر بھی اگر کوئی بے پردہ عورتیں نکلیں تو کیا مردوں کو اجازت تھوڑی کہ وہ ان کو گھور گھور کر دیکھنا شروع ہو جائیں یا ان کی طرف نظریں کریں؟ مردوں کو تو یہاں بھی حکم یہی ہوگا، عورت کو بھی حکم اپنے طور پہ پردے کا، تو مردوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت اس کا الگ حکم۔ تو وہاں جب، اور وہ بھی احرام کی حالت میں، وہ بھی حدود حرم یا اللہ کے حرم میں اور کعبہ معظمہ میں پہنچ کر، پھر بھی اگر دل کے اندر اس طرح کی کیفیات ہیں اور نگاہوں کی خیانت یہ والی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر تو ایک طرح کا نفسا نفسی کا عالم ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں حاضر ہوا ہے، اور نہ کہ یہ کہ وہاں بھی پریشان نظری یا بد نظری ادھر ادھر دیکھنا اور یہ سب معاملات کرنا، تو اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا دونوں طرف کے افراد کو، احباب کو جو بھی احتیاطی پہلو اور احتیاطی تدابیر ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اور کئی آپ کے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، ارجنٹ بھی بات کو ہوتے ہیں۔ دارالتحریر سنت کا نمبر یہ اپنے پاس رکھیے، اور اس نمبر پر ان اوقات میں آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی بھی کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔